अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत से ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिनकी ताबीर मुमकिन नहीं होती, मगर देखने वाला अपनी आंख को लहूलुहान कर लिया करता है। कुछ ऐसी ही कहानी है नाहिद की, जिसने आंख तो एक खाते पीते घराने में खोली। उससे बड़ी एक बहन और छोटे 2 भाई थे, मगर उज़ैर के साथ शादी होकर वो एक मुतवस्सित और सफ़ेद पोश घराने में ब्याह कर आ गई। शादी के शुरू के कुछ साल तो अच्छे गुजरे कि वो उज़ैर के वालिदैन के साथ ही रहते थे, तो कम अज़ कम किराए की बचत हो जाती थी। मगर जब उज़ैर के दोनों भाइयों की शादियां हो गई और उनके भी बच्चे हुए, तो उज़ैर के वालिदैन ने उन्हें अलग घर लेने को कहा, क्योंकि उनके ख्याल में उनके तमाम बच्चों में सिर्फ उज़ैर ही ज़्यादा तनख्वाह लेता था और किराए का घर अफोर्ड कर सकता था। चुनांचे वो लोग इस फ्लैट में शिफ्ट हो गए और यूं उनके घरेलू अखराजात में भी इजाफा हो गया। पहले जो बचत हो जाया करती थी अब किराए की नज़र हो जाती। और फिर शादी के पहले साल बाद ही उमर, अगले साल ज़ोहरा और फिर तीसरे साल वाजिद के इस दुनिया में आने से तो जैसे नाहिद बिल्कुल ही बौखला कर रह गई। उज़ैर तो अपनी छोटी सी प्राइवेट नौकरी से जितना हलाल कमा कर लाता नाहिद के हाथ पे रख देता, मगर बच्चों के साथ इतने कम में अब नाहिद के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। और पहले जो नाहिद घर के अखराजात से कुछ खींचतान करके रकम पसंदाज करती थी, अब अचानक कभी किसी बच्चे की बीमारी या किसी ऐसे ही खर्चे पर सब जमा पूंजी खर्च हो जाती। महदूद आमदन में लामहदूद मसाइल के साथ खींचतान करते ज़िंदगी तो अच्छी गुजर रही थी, मगर ज़िंदगी इम्तिहान लेती है हर इंसान से, खा छोटा हो या बड़ा। नाहिद की ज़िंदगी ने भी उसके लिए इम्तिहान लिख दिया था। उस दिन भी वो बेतहाशा कपड़ों का ढेर धोकर अभी फारिग हुई थी और धुले हुए कपड़ों को अब तार पे फैला रही थी कि अचानक उसकी निगाह नीचे सड़क पे खड़े ट्रक पे पड़ी। ओह, शायद नए किराएदार आ गए, नाहिद ने सोचा और मज़ीद आगे झुककर देखने लगी। सामान तो बहुत ज़बरदस्त है, पैकिंग के बावजूद साफ पता चल रहा है कि किस क्वालिटी का है। इतने में एक औरत तेज़ तेज़ चलती हुई आई और सामान उठाते मजदूरों से कुछ कहने लगी, शायद कुछ हिदायत दे रही थी। फिर अभी वो उधर ही खड़ी थी कि एक मर्द भी उसके साथ आकर खड़ा हो गया। नाहिद तो पहले सिर्फ औरत के लिबास और शख्सियत से ही मरूब हुई थी, अब तो उसे यह कपल ही शानदार लगा था। फिर मर्द की आवाज़ आई, आप जब तक सामान सेट कराएं मैं खाना लेकर आता हूँ। जवाब में कुछ उस औरत ने भी कहा था, मगर नाहिद की समझ में ना आया। वो तो उस औरत की शख्सियत के सहर में गिरफ्तार थी। जदीद तरीन तराश खराश का डार्क ब्लू सूट जिस पर इंतहाई नफीस कढ़ाई की गई थी, यकीनन किसी अच्छे ब्रांड से लिया गया था, किसी बहुत अच्छी बुटीक से, कि खुद नाहिद जो इन ब्रांडेड शॉप्स के सामने से गुजरते हुए शीशे से अंदर लटके नफीस और महंगे कपड़े देखकर बस एक आह भर के रह जाया करती थी। इन बड़ी बड़ी शीशे की दुकानों के अंदर जाने का तो वो सोच भी ना सकती थी। वो देख रही थी कि उस खूबसूरत औरत के मुतनासिब कदो कामत और बेहद गोरी रंगत पर वो नीला सूट किस कदर जच रहा था। बड़े खूबसूरत अंदाज में कटे, जदीद रंग में डाई किए सिल्की बाल जो कंधों पर झूल रहे थे, सोने की मोटी सी जंजीर में पड़ा लॉकेट और कानों के टॉप्स दूर से ही जगमग करते बता रहे थे कि कीमती डायमंड्स होंगे। उस औरत के शौहर ने जब गाड़ी मेन रोड पर मोड़ी तो अचानक नाहिद को जैसे होश आया। ओह, 12 बजने वाले हैं, अभी खाना भी पकाना है, उज़ैर और बच्चे आते होंगे। किचन में काम करते हुए भी उसका ध्यान उन नए किराएदारों की तरफ ही था। उसने सोच लिया था कि सब कामों से फारिग होकर शाम को उनकी तरफ ज़रूर चक्कर लगाएगी। दोपहर को जब वो सब खाना खा रहे थे तो उसने उज़ैर को बताया, नीचे वाले पोर्शन में नए किराएदार आ गए हैं, उनके पास गाड़ी भी है और वो भी बहुत ज़बरदस्त करोला का नया मॉडल। खुद मियाँ बीवी भी बहुत स्मार्ट है, बहुत शानदार कपल है। उज़ैर ने मुस्कुराकर उसे देखा, क्यों भाई, क्या हमारा कपल शानदार नहीं? हमें तो लोग अब भी खूबरू और जवां ही कहते हैं। वो मुस्कुरा दी। स्मार्ट तो उज़ैर अभी भी बहुत था, मगर रंग अब कदरे संवला गया था।
لیکن اگر ابھی بھی وہ اچھے اور قیمتی لباس زیب تن کر لے تو شاید ویسا ہی شاندار نظر آ سکتا ہے۔ اور پھر شام کو وہ چاہنے کے باوجود بھی ہمسایوں کی طرف نہ جا سکی۔ عزیر کے کچھ دوست آگے تھے، وہ کھانا کھا کر ہی گئے۔ عزیر نے کہا بھی، سنو ناہید، کھانا زیادہ بنا لینا، نئے پڑوسیوں کی طرف بھی بھیج دیں گے، آج ہی تو آئے ہیں، جانے ابھی چولہا وغیرہ سیٹ کیا ہوگا کہ نہیں، گھر میں پکانے کا انتظام ہوگا کہ نہیں۔ مگر ناہید نے بہانہ کر دیا کہ گوشت مرغی کم ہے، زیادہ لوگوں کا کھانا نہیں بن سکتا۔ حقیقت کیا ہے یہ وہ جانتی تھی۔ وہ نئے پڑوسیوں سے مروب ہو گئی تھی، ان کا قیمتی ساز و سامان دیکھ کر، ان کی لشکاریں مارتی گاڑی دیکھ کر۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بھلا ان کی پسند کا کھانا میں کیسے پکا کے بھیج سکتی ہوں۔ میرے گھر کا سادہ سا شوربے پہ پکا مرغی کا گوشت کیا ان کے شایان شاں ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگلے 2 دن اس کی ایسی مصروفیت رہی کہ وہ نیچے جا ہی نہ سکی۔ اس روز اس نے صبح سے ہی تہیا کر لیا تھا کہ آج چاہے کچھ ہو جائے وہ ضرور نئے ہمسایوں کے گھر جائے گی۔ دوپہر کے کھانے کے برتن بھی دھو لیے، کچن صاف کر لیا۔ رات کے کھانے کے لیے اس نے دال پکا لی تھی، سوچا رات کو چاول ابال لوں گی۔ خود کمرے میں آ کر الماری کھول کے کھڑی ہو گئی اور کپڑوں کا جائزہ لینے لگی۔ کوئی سوٹ نگاہوں میں جچ ہی نہ رہا تھا، کوئی کم قیمت تھا تو کسی کا فیشن ختم ہو چکا تھا، کسی کا رنگ اچھا نہ رہا تھا۔ آخر کار ایک سوٹ نکال ہی لیا۔ یہ سوٹ اس نے پچھلی عید پہ بنوایا تھا، ڈارک مرون کلر کا سوٹ۔ اب مسئلہ جیولری کا تھا۔ اس کے پاس تو بس ایک بالیاں ہی تھی جو اس نے منہ دکھائی کے پیسوں سے بنوائی تھی، پتلی سی طلائی زنجیر جس میں اس کے نام کا پینڈنٹ تھا، اسے عزیر نے رونمائی کا تحفہ دیا تھا۔ ناہید کا دل بجھ سا گیا۔ شادی کو 12-13 سال ہو چکے تھے اور وہ انگوٹھی کے نام پر ایک چھلا بھی نہ بنوا سکی تھی۔ کتنے سالوں سے وہ اچھے ٹاپس بنوانے کا سوچ رہی تھی، مگر آج تک یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ وہ چپکے سے آ کے بیڈ پر ایک طرف لیٹ گئی۔ دوسری طرف لیٹے عزیر نے، جو کافی دیر سے اسے خود سے جنگ کرتے دیکھ رہا تھا، کروٹ بدل کر پوچھا، ہو گئی تیاری؟ جانا نہیں؟ لیٹ کیوں گئی ہو؟ تیاری کیا خاک ہونی ہے، 1000 بار کے پہنے ہوئے کپڑے اور وہی گھسی ہوئی جیولری۔ میں نے کون سا کوئی بڑی وارڈروب میں سے اپنا انتخاب کرنا تھا، جو ذرا بہتر جوڑا نکال لیا۔ کتنی دیر خود ہی جل بھن رہی تھی۔ عزیر کا پوچھنا غضب ہو گیا۔ ناہید، دوسروں کی آسائشات اور ان کا کرو فرد دیکھ کر اتنا مروب نہیں ہونا چاہیے کہ خود کو کمتر محسوس کرنے لگو۔ بچوں جیسی حرکت ہے۔ دیکھو میں کوشش کر رہا ہوں ایک نئی نوکری کے لیے، اگر وہاں سلیکشن ہو گیا تو تنخواہ پورے 5000 زیادہ ہوگی، مگر پلیز تم یوں منہ مت بناؤ، مجھے عجیب سا لگنے لگتا ہے۔ عزیر کا لہجہ حسب معمول نرم تھا۔ ناہید شرمندہ ہو گئی۔ سوری عزیر، دراصل ابھی تو دوپہر ہو رہی ہے، عصر کی نماز کے بعد جاؤں گی۔ اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ عزیر نے ہی شام کو اٹھایا۔ اٹھو ناہید، تم نے تو پڑوسیوں کی طرف جانا تھا اور نماز کو بھی دیر ہو رہی ہے۔ بچوں کو عزیر نے ہی ہوم ورک کے لیے بٹھایا ہوا تھا۔ خود ناہید نے جلدی جلدی نماز پڑھی، چائے کا کپ عزیر کے سامنے لا کر رکھا اور خود تیار ہونے لگی۔ نیچے والا پورشن اوپر والے کے مقابلے میں زیادہ کشادہ اور اچھا بنا ہوا تھا۔ ناہید کو تو ویسے ہی یہ حصہ بہت پسند تھا، مگر اس کا کرایہ کافی زیادہ تھا، جو کہ وہ لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ بہت اچھے خوبصورت موسمی پھولوں سے سجا یہ بڑا سا لان آج تو اس گھر کی شان ہی الگ لگ رہی تھی۔ اندر بھی قیمتی اور سٹائلش فرنیچر تھا، وال ٹو وال کارپیٹس، خوبصورت نازک سے ڈیکوریشن پیسز سے سجا یہ گھر جنت کا عرضی نمونہ لگ رہا تھا۔ ایک ملازمہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو خود بیگم صاحبہ کو اطلاع دینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ حسین اور طرح دار عورت اس کے سامنے تھی، براؤن اور پیچ کمبینیشن کا سوٹ پہنے، متناسب جیولری کے ساتھ، جو اس پر بے پناہ جچ رہی تھی۔ اچھے طریقے سے مسکرا کر ملی۔ آپ شاید اوپر والے گھر سے آئی ہیں؟ ناہید کچھ نروس سی ہو گئی۔ حسن کے سامنے کم مائیگی ہمیشہ ہی نروس ہو جایا کرتی ہے۔ جی، جب سے آپ لوگ آئے ہیں مجھے آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، مگر گھریلو مصروفیات کے باعث نہ آ سکی۔ اور پھر تھوڑی دیر میں ہی ملازمہ سجی سجائی ٹرے لی آ گئی۔ بے شمار لوازمات نفیس ترین کراکری میں سجے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ سے ایک ایک چیز ناہید کو سرو کرنے لگی۔ آپ پلیز یہ لینا، تکلف مت کریں، اب تو ہم پڑوسی ہیں۔ ارے ہاں، آپ کا نام تو میں نے پوچھا ہی نہیں، ویسے مجھے مہرین حیدر کہتے ہیں۔ وہ مسکرائی
اور خوبصورت موتیوں کی قطار جیسے ایک لمحے کو چمک کر پھر اوجھل ہو گئی۔ ناہید ایک ٹک اس کے حسین چہرے پر نظر جمائے بیٹھی رہی۔ مہرین بے پناہ دولت اور حسن کے باوجود بے پناہ اچھی طبیعت کی مالک تھی۔ تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد ناہید بھی اپنی کم مائگی کے احساس پہ قابو پا چکی تھی اور اب قدرے بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی۔ گھنٹہ بھر بعد جب وہ اوپر آئی تو کپڑے چینج کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی نگاہ اپنے کپڑوں پہ پڑی۔ مہرین کے لباس کے مقابلے میں کس قدر سستا اور معمولی لگ رہا تھا اس کا یہ جوڑا۔ مغرب کی نماز کو دیر ہو رہی تھی۔ چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈالتے ہوئے اس نے غور سے خود کو دیکھا۔ عام سی شکل و صورت، جس پر شادی کے وقت تو پھر بھی کچھ رونق تھی، مگر اب غربت اور مسلسل تنگ دستی کو سہتے سہتے تو جیسے اس کا چہرہ بالکل ہی اجڑ گیا تھا۔ پارلر جانے کی تو اس کی ہمت نہ تھی، کہاں اتنے مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ کروا سکتی تھی۔ کیسی روکھی اور بد رنگ ہو رہی تھی اس کے چہرے کی جلد۔ تبھی اس کی نگاہوں میں مہرین کا چمکتا ہوا چہرہ آ گیا، صاف ستھرے نرم و ملائم گلابی ہاتھ جو ڈائمنڈ رنگز سے سجے ہوئے تھے، اور خود ناہید کے ہاتھ اگرچہ شادی سے پہلے کافی خوبصورت ہوتے تھے، مگر اب مسالے پیستے، کپڑے دھوتے، برتن مانجتے کیسے بوڑھوں کی طرح لگ رہے تھے۔ تبھی باہر سے عزیر کی آواز آئی، کیا کر رہی ہو بھائی، نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ وہ جیسے نیند سے بیدار ہوئی، جلدی جلدی وضو مکمل کیا اور باہر آ کر نماز پڑھنے لگی۔ اگرچہ ناہید کوئی نوعمر لڑکی نہ تھی، نہ ہی پہلے کبھی اس قدر اپنی کم مائگی کا اسے احساس ہوا تھا، اور نہ ہی کبھی اس نے یوں کسی دوسرے کو دیکھ کر اس جیسا بننے کا خواب دیکھا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں مہرین کی شخصیت میں کیا جادو تھا کہ اس کی وہ تمام ناآسودہ خواہشات جنہیں وہ کب کا دفن کر چکی تھی آج سرے نو اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ ایک آدھ بار مہرین بھی اس کے گھر آئی تھی تو ناہید کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا مہرین کو کہاں بٹھائے۔ مہرین نے خود ہی اسے اس الجھن سے نجات دلائی۔ ارے چھوڑو یار، میں تم سے ملنے آتی ہوں، تم دوست ہو میری، یہ کن تکلفات میں پڑ گئی ہو تم؟ مجھے تمہارے گھر کا سکون اور سادہ سا ماحول بہت اچھا لگتا ہے۔ ناہید نے گرچہ مہرین کی ان باتوں کو اپنا دل رکھنے کی وجہ سمجھا تھا، اس کے گھر میں بھلا ایسا سامان کہاں تھا جو مہرین کو سکون دے سکتا، اور پھر غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے گھر، عزیر اور بچوں سے دور اور بیزار ہوتی جا رہی تھی۔ بچوں کو بلا وجہ ڈانٹ دیتی، بات بے بات عزیر سے بھی الجھ پڑتی۔ وہ تو عزیر بہت دھیمے مزاج کا آدمی تھا اور اسے ناہید سے محبت بھی بے پناہ تھی، اور پھر معاملہ کچھ یوں بھی تھا کہ آج سے پہلے ناہید کا یہ روپ عزیر نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ناہید گھر کے کام کاج نمٹا کر اکثر ہی مہرین کے پاس چلی جاتی۔ اب اس کی مہرین سے کافی دوستی ہو چکی تھی۔ مہرین نے اسے بتایا تھا کہ حیدر اس کا فرسٹ کزن ہے، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، جبکہ وہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ پہلے وہ لوگ لاہور میں رہتے تھے، اب حیدر کے والد نے اپنے آفس کی ایک برانچ کراچی میں قائم کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کراچی آنا پڑا ہے۔ اس سے پہلے وہ جس جگہ رہتے تھے وہاں سے حیدر کا آفس کافی دور تھا، جبکہ اس جگہ سے وہ نسبتاً نزدیک ہے۔ ویسے ان کا اپنا گھر بن رہا ہے، جو ہی مکمل ہوا وہ لوگ ادھر شفٹ ہو جائیں گے۔ ناہید کو اس کی قسمت پہ ہمیشہ رشک آتا، اللہ میاں نے اپنے کچھ بندوں کو کس قدر نوازا ہے، کوئی غم کوئی رنج انہیں چھو کر نہیں گزرا۔ اب ان مہرین بیوی کو ہی دیکھ لو، حسن تو بے پناہ، دولت دی تو بے تحاشا، خوبصورت صحت مند بچے، حسین و جمیل شوہر جو مہرین کی ہر بات کو حکم کا درجہ دیتا تھا۔ خود ناہید نے دیکھا تھا کہ وہ مہرین سے آپ جناب کر کے بات کرتا تھا۔ مہرین کی اور اپنی زندگی کا موازنہ کرتے کرتے ہی ناہید جانے کیوں چڑچڑی سی رہنے لگی تھی، بات بے بات بچوں سے الجھ جاتی اور انہیں اپنی کم آئیگی کا احساس دلانے سے بھی نہ چکتی۔ اس بات کو عزیر سخت ناپسند کرتا تھا کہ بچوں کے سامنے پیسے نہ ہونے کا یا اپنے حالات کا ذکر کیا جائے، اور پھر اس روز بھی کسی معمولی سی بات پر اس نے واجد کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ عزیر لاؤنج میں بیٹھا تھا، ٹی وی پر اس کا پسندیدہ پروگرام آ رہا تھا۔ واجد کے رونے کی آواز پر وہ کمرے میں آیا تو رو رو کر واجد کا برا حال تھا، آنسوؤں سے سارا چہرہ تر تھا، پھولے پھولے گال چانٹوں کے نشان سے لال ہو رہے تھے، اور ناہید چلا رہی تھی، کس عذاب میں میری جان پھنسی ہوئی ہے، کہاں سے فرمائشیں پوری کر تمہاری، تمہارے باپ کی تنخواہ تمہارے پیٹ ہی بھر دینا تو بہت ہے،
برے بھلے کپڑوں سے تمہارا تن ڈھک جائے نا بہت ہے. تمہارے اسکولوں کی فیس, کتابوں کاپیوں کا خرچہ جس طرح میں پورا کرتی ہوں نا, اس کا حال مجھے ہی معلوم ہے. اوپر سے تم حرام خوروں کی نئی نئی فرمائشیں کہاں سے پوری کروں؟ کہہ جو دیا تھا میں نے کہ ویڈیو گیم میں نہیں لا کر دے سکتی, اور گھنٹہ بھر سے پتہ نہیں کیوں چلائے جا رہا ہے. ہوم ورک بھی پھاڑ دیا ہے, اور یہ سب بدتمیزی چھوٹے بھائی کو تم نے سکھائی ہے نا؟ وہ زہرا کی طرف مڑ کر بولی, جو اس کے پیچھے کھڑی تھی, اور کھینچ کر 2 تھپڑ زہرا کے گال پر بھی دے مارے. اب عزیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وہ تیزی سے آگے بڑھا اور واجد کو گود میں اٹھا لیا. زہرا کو بھی اس نے اپنے ساتھ لگا لیا. مت رو بیٹا, مت رو, جاؤ باہر جا کر کھیلو, میں ابھی تم لوگوں کو آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا باہر. زہرا بیٹا, آپ خود بھی منہ ہاتھ دھو لو اور بھائی کا بھی دھلا دو, میں ابھی آ رہا ہوں. جیسے ہی بچے کمرے سے نکلے, وہ ناہید کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ لیا. اس کا چہرہ ضب سے لال ہو رہا تھا. ناہید, میں نے آج تک تمہاری حرکتوں پر اس لیے خاموشی اختیار کیے رکھی کہ میرا خیال تھا کام کاج سے تھک جاتی ہو, اور پھر بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ٹینشن بھی لازمی ہے. مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں بزدل یا بے حس ہوں. میں اپنے بچوں کے لیے حرام خور کا لفظ نہیں سن سکتا, اور نہ تمہیں اجازت دے سکتا ہوں کہ تم گھر کا ماحول خراب کرو اور بچوں میں احساس محرومی پیدا کرو. کیا کمی ہے تمہیں اس گھر میں؟ کیا کمی ہے؟ کیا عزت اور پیار نہیں دیا میں نے تمہیں؟ کیا تمہاری جائز ضروریات پوری کرنے میں کوتاہی کرتا ہوں؟ جو حلال کماتا ہوں تمہارے ہی ہاتھ پہ لا کے رکھ دیتا ہوں, ساری تنخواہ لا کر تمہارے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں. لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ چوری یا ڈاکہ ڈال کر ناجائز آمدنی سے تمہاری دولت کا انبار لگا دوں نا, تو یہ میں نہیں کر سکتا. مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں کیا سمجھا اور تم حقیقت میں کیا نکلی. لالچ اور طمع کی ماری ہوئی ایک عام سی عورت جو دوسروں کی دولت اور حسن دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو گئی. اچھی طرح سن لو, میرے بچوں کو یوں جاہل عورتوں کی طرح تانے دینے کی آئندہ کبھی کوشش مت کرنا. میں نہیں چاہتا کہ تم اپنا احساس کمتری میرے بچوں میں پھونک دو اور دولت کو ان کا خدا بنا دو. میں چاہتا ہوں میرے بچے اعتماد اور محبت کی فضا میں سانس لیں. میں ان سے کہہ دوں گا کہ آئندہ انہیں جو کچھ بھی چاہیے ہو مجھ سے بات کریں. عزیر غصے سے پیر پٹکتا باہر نکل گیا. ناہید کھڑی کی کھڑی رہ گئی. باہر سے اسکوٹر سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو وہ ہڑبڑا کر باہر نکلی. گھر کا دروازہ یوں ہی کھلا پڑا تھا. عزیر نے اسے یہ بھی کہنے کی زحمت نہ کی تھی کہ دروازہ بند کر لو. بچوں کو بھی ساتھ لے گیا تھا, گویا بچوں کو اس سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور بات کیسے کر رہا تھا؟ میرے بچے, میرے بچے, جیسے میں ان کی کچھ نہیں لگتی. اور غصہ اور اکڑ کس قدر ہے اس آدمی میں. ناہید غصے سے کھولتی ہوئی سوچ رہی تھی. مگر یہ بھی تھا کہ چونکہ اس سے پہلے کبھی عزیر نے اس سے یوں غصے سے بات نہ کی تھی, ڈانٹنا تو بہت دور کی بات, کبھی بلند آواز سے بولا بھی نہ تھا, تو وہ وقتی طور پر کچھ پریشان ضرور ہوئی اور چپ بھی ہو گئی. مگر در حقیقت اس کا غصہ بدستور برقرار تھا. پھر کتنے ہی دن گزر گئے, بلکہ رمضان المبارک شروع ہو گیا, مگر عزیر نے اس سے پہلے کی طرح نہ بات کی, نہ اس کے ناز نخرے اٹھانے کی کوشش کی. بس ضرورت کی بات کرتا یا جو کچھ ناہید پوچھتی اس کا ہوں ہاں میں جواب دے دیتا. بچوں کو ہوم ورک بھی خود کروا دیتا. رمضان المبارک میں اس کے آفس کے اوقات ہمیشہ بدل جاتے تھے, مگر اس بار وہ آفس سے بھی مقررہ وقت سے 2-3 گھنٹے لیٹ آتا. آنے کے ساتھ ہی بچوں کو لے کر بیٹھ جاتا, پھر تلاوت قرآن شروع کر دیتا. آرام کے لیے تو اسے وقت ہی بہت کم مل رہا تھا. عزیر کی بے رخی نے ناہید کو بہت زود رنج کر دیا تھا. ویسے اسے اپنی زیادتی کا تھوڑا بہت احساس تو ہو گیا تھا, مگر عزیر سے اس قسم کے رویے کی توقع نہ تھی. عزیر سے بات کرنے کا بھی اسے موقع نہیں مل رہا تھا. اس سے پہلے ہمیشہ وہ رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں میں ہی عید کی خریداری کر لیتی تھی, مگر اس بار نہ تو عزیر نے اس سے کہا اور نہ ہی اس نے زبیر سے کچھ پوچھا. غالباً 18واں یا 19واں روزہ تھا جب وہ بچوں کو ساتھ لے کر گیا اور ان کو عید کے کپڑے جوتے وغیرہ خرید کر لا دیے. بچے خوش خوش اپنی خریداری دکھا رہے تھے. ناہید بھی بظاہر خوشی سے دیکھ رہی تھی, کیونکہ بہرحال بچوں کی خوشی اس کی ہی خوشی تھی. جب یہ اچانک زہرا بولی, مما آپ کے عید کے کپڑے کہاں ہیں؟ واجد کہنے لگا, پاپا آپ نے مما کے کپڑے کیوں نہیں لیے؟ اس لیے بیٹا کہ پیسے تو انہی کے پاس ہوتے ہیں, یہ اپنی پسند سے لے سکتی ہیں. عمر ان سب سے بڑا اور سمجھدار تھا, سنجیدگی سے بولا,
مگر پپا پہلے تو آپ ہمیشہ ماما کو ساتھ لے کر جاتے تھے، اب یہ اکیلی کیسے جائیں گی؟ ناہید کا چہرہ تپنے لگا۔ بیٹا میرے پاس کپڑے بہت ہیں، میں نے خود ہی آپ کے پاپا سے کہہ دیا تھا اس بار مجھے کپڑے نہیں چاہیے۔ اب تم لوگ اٹھو، یہ سب چیزیں سمیٹو اور اپنے کمرے میں جاؤ، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ بچے چلے گئے تو وہ بھی وہاں سے اٹھ گئی۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ یہ عزیر کو پتہ بھی ہے کہ میرے میکے میں ماں باپ کا سایہ تو ہے نہیں، بھائی بھابیاں اپنی اپنی دنیاؤں میں گم ہیں، بھلا میرا کوئی اور ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اسی لیے مجھے یوں نظر انداز کر رہا ہے۔ کپڑے لینے کو میں ترسی نہیں جا رہی، مگر عزیر کا یہ رویہ، یہ تو مجھے مارے ہی دے رہا ہے۔ تبھی لیٹے لیٹے اسے خیال آیا، عزیر نے بچوں کے کپڑے کہاں سے لیے؟ تنخواہ کے سارے پیسے تو میرے پاس موجود ہیں، مگر عزیر سے پوچھنے کی اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں ان دونوں کے درمیان کیسی جھجک در آئی تھی۔ شادی کے اتنے سالوں کے بعد ہی ان کی پہلی زوردار جھڑپ ہوئی تھی، بلکہ عزیر کی طرف سے پہلی بار اسے ایسے زبردست طریقے سے ڈانٹ پڑی تھی، ورنہ اس سے پہلے عموماً چھوٹی موٹی تکرار ہو ہی جاتی تھی جو پھر چند منٹ سے زیادہ نہیں چل پاتی تھی۔ کافی دنوں سے وہ مہرین کے پاس بھی نہیں جا سکی تھی۔ مہرین البتہ اس کے پاس چکر لگا لیا کرتی تھی۔ وہ سارا دن کام کاج کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتی اور پھر گھر کی تفصیلی صفائی جو وہ ہمیشہ عید کی تیاریوں کے سلسلے میں کرتی تھی، اس سب نے اسے بہت ہی مصروف کر دیا تھا۔ مگر اس شام ناہید کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ عزیر کی افطاری ان کے دوست کے ہاں تھی، وہ اپنے ساتھ تینوں بچوں کو بھی لے گئے۔ سب کے جانے کے بعد ناہید چکراتی پھر رہی تھی، اس کا دل بہت اداس تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا عزیر کی اس بے رخی کو وہ کیا نام دے اور اپنی زندگی کے لیے کیا فیصلہ کرے۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ مہرین کے پاس چلی گئی۔ مہرین اسے کچھ پریشان اور چپ چپ لگی تھی، اس کی ہنسی آنکھوں میں نمی صاف نظر آ رہی تھی، گالوں کے گلاب مرجھائے ہوئے تھے۔ اب اتنے عرصے میں اس کی مہرین سے کافی بے تکلفی ہو چکی تھی، سو پوچھ ہی لیا، کیا ہوا مہرین، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ عجیب سی ہنسی ہنستی، طبیعت کو کیا ہونا ہے، بس مقدر خراب ہے۔ ہائے مقدر کیا ہوا تمہارے مقدر کو؟ اتنا اچھا شوہر، بچے، سب سے بڑھ کر یہ دولت کی ریل پیل، یہ کون سی خرابی ہے مقدر کی؟ ناہید حیران ہی تو رہ گئی۔ مہرین نے ہاتھ کی پوچھ سے اپنے گالوں پہ بہتے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، ناہید تم جانتی بھی ہو کتنی چھوٹی چھوٹی مشکلات جن پر تم گھبراتی تھی، اور میں ہمیشہ تم سے یہی کہتی تھی کہ تم خوش نصیب ہو، ایک پرسکون گھر کی مالکہ ہو، اپنے شوہر کی بلا شرکت غیر رفیقہ حیات ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنے گھریلو معاملات کو یوں موضوع بناؤں، مگر میں نے کافی دن سے محسوس کیا ہے کہ آسائشات کی کمی، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور تمہاری خواہشات کی تکمیل نہ ہو سکنے کے سبب تم اپنے شوہر اور گھر سے دور ہوتی جا رہی ہو، حتیٰ کہ بچوں تک سے بے توجہی برت رہی ہو۔ دیکھو پلیز میری باتوں کا برا مت ماننا، یہ سب میں نے تمہارے عزیر بھائی سے اور بچوں سے اکھڑے اکھڑے رویے اور تمہاری ہی باتوں سے اندازہ لگایا ہے، اور تم مجھے دوست کہتی ہو نا، اسی دوستی کی وجہ سے تمہیں نصیحت کر رہی ہوں کہ اپنے شوہر کی قدر کرو۔ اسی لیے آج میں تمہیں اپنی کہانی بھی سناتی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، اسی لیے ان کے کاروبار اور جائیداد کی واحد وارث بھی ہوں، کچھ اس وجہ سے اور کچھ تایا ابو کی فطری محبت کے باعث جو انہیں مجھ سے تھی۔ میرا رشتہ حیدر سے طے ہوا، ورنہ حیدر تو کہیں اور شادی کا خواہش مند تھا۔ پھر اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی نئی زندگی میں مگن ہو گئی، تو بھی حیدر نے اپنی دلچسپی کا مرکز مجھے نہیں بنایا۔ اپنے ڈیڈی اور چچا کے خوف سے وہ دوسری شادی تو نہیں کر پایا، کیونکہ اس کی روش کو دیکھتے ہوئے تایا ابو نے وصیت کر دی تھی کہ حیدر دوسری شادی کرے گا تو اس کی جائیداد اور کاروبار پر اس کا کوئی حق نہیں رہے گا، سب وصیت میں میرے حصے آ جائے گا۔ اگرچہ میں نے اس وصیت پہ بہت احتجاج کیا تھا کہ یہ خلاف شرع بھی ہے، اور پھر یہ بھی کہ میں کسی لالچ یا خوف کے باعث حیدر پر مسلط نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر ان بچوں کی خاطر میں سمجھوتا کرنے پہ مجبور ہوں۔ یہاں بھی حیدر کسی ماڈل کے چکر میں ہے، بلکہ اسے فلیٹ بھی لے کر دیا ہوا ہے۔ مجھے کچھ شک تو تھا، مگر تایا ابو پرسوں کسی کام کے سلسلے میں اچانک کراچی آ گئے تو حیدر کے مینیجر نے، جو تایا ابو کا پرانا بااعتماد ملازم ہے، انہیں حیدر کے اس چکر کے بارے میں بتایا کہ دن رات اس ماڈل پر یہ اپنا پیسہ بھی لٹا رہا ہے اور وقت بھی، کئی راتیں اسی کے پاس رہتا ہے،
مجھ سے تو گھر پہ یہ بہانہ کر کے جاتا تھا کہ بزنس میٹنگز کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہے۔ میں تو اگر کچھ کہوں تو بچوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا اور چیخنا شروع کر دیتا ہے، مگر تایا ابو نے جب ثبوت کے ساتھ بات کی تو خاموش ہو گیا۔ انہوں نے بہت شرم دلائی کہ تمہیں نہ تو بیوی بچوں کا لحاظ ہے، نہ خاندانی عزت و آبرو کا۔ تمہاری بیٹی 12 سال کی ہو چکی ہے، تمہارے کرتوتوں کا اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور پھر اس مبارک مہینے کی حرمت کا ہی تم نے کچھ پاس کیا ہوتا۔ بہت ڈانٹا اور پھر حیدر سے کہا کہ اللہ سے تم معافی مانگو گے ہی، مہرین سے بھی معافی مانگو جس کے حق میں تم نے خیانت کی ہے۔ معافی تو اس نے مانگ ہی لی ہے ناہید، مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل اب مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ شخص جو بظاہر اتنا سلجھا ہوا اور اچھا نظر آتا ہے، در حقیقت کیا ہے یہ صرف میں جانتی ہوں۔ اب تایا ابو نے کہہ دیا ہے کہ ہم سب ان کے پاس لاہور میں ہی رہیں گے، یہاں کا آفس مینیجر کے سپرد رہے گا۔ ہم لوگ کچھ ہی دنوں میں چلے جائیں گے، عید لاہور میں ہی کریں گے۔ مگر ناہید میں سوچتی ہوں کہ تایا ابو کب تک حیدر کی نگرانی کرتے رہیں گے، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ناہید کا تو اپنا دل بھی بھر آیا تھا، وہ بھی مہرین کے گلے لگ کے رونے لگی۔ بیگم صاحبہ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اللہ خیر کرے گا۔ ملازمہ کی آواز پہ دونوں نے سر اٹھائے اور آنسو صاف کیے۔ پھر ملازمہ بولی، بیگم صاحبہ صاحب بلا رہے ہیں، افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ کیا صاحب گھر پر ہیں؟ مہرین کچھ حیران رہ گئی۔ جی ہاں، اور آپ جلدی آ جاؤ، صاحب کہہ رہے ہیں بس اذان ہونے والی ہے۔ ناہید نے جلدی سے اپنے گھر جانا چاہا، مگر مہرین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو نا، آج تمہیں ساتھ افطار کرو، ویسے بھی اکیلی کیا کرو گی؟ خود ہی تو بتا رہی تھی کہ بچے اور بھائی جان کسی افطار پارٹی میں گئے ہیں۔ افطاری کے لوازمات سے میز بھری ہوئی تھی۔ حیدر اور دونوں بچے پہلے سے موجود تھے۔ حیدر نے چند ایک چیزیں ہی لی اور پھر اٹھ گیا۔ مہرین، آپ اپنی مہمان کا خیال رکھیں، یہ تو کچھ لے ہی نہیں رہی، میں بھی نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ نماز؟ مہرین نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ حیدر نے تو عید کی نماز بھی بمشکل ہی کبھی پڑھی تھی، جمعہ بھی نہیں پڑھتا تھا، اور رمضان کی نمازیں تو خود مہرین بھی کبھی کبھار ہی پڑھتی تھی۔ حیدر نے مہرین کی حیرت دیکھی تو دھیرے سے اس کی طرف جھک کر بولا، ہاں اللہ سے بھی تو معافی مانگنی ہے، اور تم بھی نماز پڑھو، بچوں سے بھی پڑھواؤ۔ مہرین نے ناہید کی طرف دیکھا، اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ بچے پریشان ہو گئے، مما کیوں رو رہی ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، ایسے ہی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ دونوں بھی جا کر وضو کرو، ہم سب اکٹھے نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہم سب کو خوشیاں دے اور اپنے حال پہ خوش رہنے کی توفیق دے۔ ناہید نے بچوں کو بہلا کر وہاں سے ہٹانا چاہا۔ ناہید، میں حیران ہوں کہ حیدر میں یہ تبدیلی کیسے آئی، عارضی تو نہیں؟ نہیں مہرین، تم پریشان ہونا چھوڑ دو، اپنے دل کو مطمئن رہنا سکھاؤ۔ اصل اطمینان تو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں ہے۔ تم اللہ سے ہی اپنے گھر کے سکون اور سلامتی کی دعائیں بھی مانگو۔ ان کے ساتھ نماز پڑھ کر کچھ وقت گزار کر مہرین اوپر آ گئی اور اپنے گھر میں عزیر اور بچوں کے ساتھ بیٹھی ٹی وی پہ خبرنامہ دیکھ رہی تھی۔ پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی داستانیں خبرنامے میں جاری تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن، مسلمانوں پر بھارتی ظلم و ستم، فلسطین میں یہودیوں کی بمباری، افغانستان میں امریکی اڈے، خود پاکستان میں غربت، مہنگائی، سیاستدانوں کی لوٹ کھسوٹ کے قصے، اور سب سے بڑھ کر یہ موذی مرض کرونا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ امیر غریب کوئی اس کے نرغے سے نہیں بچا تھا۔ اب صرف مسلمان ہی دکھی نہ تھے، تمام عالم دکھی تھا، اور دکھ درد کی طویل اور نہ ختم ہونے والی داستان۔ حالانکہ یہ سب کچھ ناہید روز دیکھتی تھی، مگر آج جیسے دل بالکل پگھلا جا رہا تھا۔ وہ بمشکل اپنے آنسو پیتی ہوئی کمرے میں آ گئی، عشاء کی نماز ادا کی، اور پھر تراویح کے نوافل پڑھتے ہوئے وہ بے قرار ہو گئی۔ نماز ختم کر کے وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ یا اللہ، یا الہ العالمین، تو غفور ہے، رحیم ہے، میری غلطیوں لغزشوں سے درگزر فرما۔ حرص اور طمع کے بھنور میں گھر گئی تھی، تو مجھے بچا لے۔ میں جن خواہشات کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ تو بالکل بے معنی ہیں اور فضول ہیں۔ اپنے سے برتر لوگوں سے مقابلہ کرنے لگی تھی اور کمتر کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہر نعمت سے نوازا، جبکہ دنیا میں تیرے کئی بندے بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں ناشکری بن گئی تھی، میں نے عزیر کا بھی دل دکھایا،
اس بابرکت اور فضیلت والے مہینے میں اپنی انا کے خول میں جکڑی رہی۔ میری نماز، میرے روزے، میری عبادت پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں۔ یا باری تعالیٰ تو مجھے بخش دے اور آئندہ کے لیے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وہ جائے نماز سے اٹھی تھی تو اس کا آنچل آنسوؤں سے تر تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور ابھی تک عزیر باہر ہی تھا۔ وہ بھی لاؤنج میں آ گئی۔ عزیر اکیلا بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بچے شاید سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ عزیر کے پاس بیٹھ گئی۔ عزیر، مجھے معاف کر دیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، شاید میں لالچ میں آ گئی تھی، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا۔ آنسوؤں کی روانی میں عجیب بے ربط سے فکریں وہ بول رہی تھی۔ عزیر نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اشک صاف کر دیے۔ میں تم سے ناراض نہیں تھا ناہید، بس تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں تم سے بچوں سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تم لوگوں کے آرام اور سکھ کے لیے میں بہت محنت بھی کرتا ہوں، بس تم غلط سمجھ رہی تھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ تم خود اپنی غلطی کو ریئلائز کرو، نہ کہ میں تمہیں برا بھلا کہوں۔ چلو اچھا ہوا تمہیں سمجھ آ گئی۔ اچھا اب اٹھو، کمرے میں چلو، تمہیں ایک سرپرائز دینا ہے۔ اس نے ٹی وی آف کر دیا اور ناہید کا ہاتھ پکڑے پکڑے کمرے میں لے آیا۔ پھر الماری کھول کر ایک پیکٹ نکالا۔ ایک بہت اچھا خوبصورت سوٹ تھا، چھوٹی سی مخملی ڈبیا جو اس نے ناہید کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ کھول کر دیکھو، یہ تمہارے لیے ہے۔ میرے لیے؟ مگر اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ حیران تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ نئی جاب کے لیے کوشش کر رہا ہوں، تو میرا سلیکشن وہاں ہو گیا تھا، تنخواہ میں اضافہ ہو گیا، اور ابھی ایک اور آفس میں بھی میں پارٹ ٹائم نوکری کر رہا ہوں۔ رمضان کے لیے انہیں ایک ورکر چاہیے تھا تو وہاں سے بھی تنخواہ مل رہی ہے۔ یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے وہی ٹاپس بنوائے ہیں جو تم کئی دفعہ دیکھ چکی تھی۔ اوہ عزیر، اتنا خیال رکھتے ہیں آپ میرا۔ اس کی آواز آنسوؤں اور جذبات سے مغلوب تھی۔ جی جناب، اتنے سے بھی زیادہ۔ یہ ظاہری چیزیں میرے خیال کو یا میری تمہارے لیے کیئر کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ میں تو جانے تمہارے لیے کیا کچھ کرنا چاہتا ہوں، مگر اپنے محدود وسائل اور حلال کمائی میں جتنا میں کر سکوں گا بس وہی کروں گا۔ مجھ سے کبھی کسی حرام کمائی پر عیش کرانے کی توقع مت رکھنا۔ ناہید کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ مگر عزیر، میں سوچ رہی ہوں ہمیں اس طرح اپنی فضول خرچیوں میں پیسے نہیں لٹانے چاہیے۔ ہمیں ان مجبور بے کس مسلمان بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو غربت اور بھوک سے نڈھال ہیں۔ بیماری کے باعث ملک میں لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کے لیے روزے رکھنے اور افطار کرنے بھی مشکل ہو چکے ہیں۔ کیوں نہ ہم اس قسم پرسی کی حالت میں ان لوگوں کا ساتھ دیں؟ اس کی آواز میں ایک جذبے کی لہر شامل ہو گئی تھی۔ عزیر نے بہت خوشی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ ناہید، تم اتنی اچھی باتیں بھی سوچ سکتی ہو؟ جی جناب، اتنی سے بھی زیادہ اچھی، اس نے عزیر کے انداز میں ہی جواب دیا اور کھلکھلائی۔ اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے غریب بہن بھائیوں کو اس عید میں اپنے ساتھ شامل کریں۔ اگر تم کہو تو میں نے جو ڈرائنگ روم کے صوفوں کا کپڑا چینج کرنے کے لیے پیسے جمع کیے ہیں، جو تم بہت وقت سے کہہ رہی تھی، تو اب فطرانے کے ساتھ ساتھ وہ بھی خیرات میں دے دوں۔ عزیر نے ناہید کے چہرے پہ نظر جماتے ہوئے کہا، اور اس نے بڑی خوشی اور صدقے دل سے تصدیق کر دی تھی۔ اور پھر عزیر، جو شادی کے 12-13 سال بعد پہلی دفعہ بیوی سے اتنے لمبے وقت کے لیے خفا ہوا تھا اور خود بھی پریشان تھا، محبت سے اس کی طرف جھکا اور بولا، آؤ ناہید، مجھ سے عہد کرو کہ ہم ایک دوسرے پہ بھرپور اعتماد کریں گے اور رزق حلال میں زندگی کو گزاریں گے، اور اپنے بچوں کا مقابلہ کبھی کسی امیر کے بچے سے نہیں کریں گے، بلکہ انہیں ہمت، دیانت اور انسانیت سے ہمدردی کا درس دیں گے، اور انہیں سکھائیں گے کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ ناہید منہ سے کچھ نہ بولی تھی، البتہ اس کے بہتے آنسو اور عزیر کے کندھے پر سر ٹکا دینا اس عہد کی تائید تھا کہ زندگی نے اسے جس آزمائش میں ڈالا اس سے بھلے ناہید کو کچھ زخم ملے، مگر آخر کو ایک بہترین سبق بھی سیکھ ہی لیا اس نے۔